Morning and assalamu alaikum, my dear class 5. I hope you all are doing good and your exams preparations are going well. I'm your social studies teacher Aruj Yunus. Today we are going to revise our unit 4 history because it is included in your exams. आज हम अपने यूनिट 4 की जो मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी रिवीजन करेंगे। अच्छे से आप लोग इसको ऑलरेडी समझ चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, रीडिंग भी कर चुके हैं, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इसकी रिवीजन करेंगे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, ताकि आप अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। Our Unit 4 History is about the past events, in which we discussed about the past events and personalities, and we also discussed about the solar and lunar calendar. Solar और lunar calendar में क्या difference है? Solar calendar क्या होता है? उसको Christian calendar भी कहते हैं, lunar calendar को हम Islamic calendar कहते हैं। Solar calendar वो है जिसमें हमारे 12 मंथ्स हैं। साल में हमारे कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ होते हैं ना, 12 महीने होते हैं। अर्थ अपनी जो रेवोल्यूशन है वो सन के गिर्द जो कंप्लीट करती है वो एक साल में कंप्लीट करती है, उसको हम सोलर ईयर कहते हैं। तो सोलर कैलेंडर स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। लेंथ ऑफ अ सोलर मंथ एक्सेप्ट फरवरी इज़ ऑफन 30 और 31 डेज़। अब मैंने आपको बताया था कि साल में तकरीबन 30 या 31 जो है हमारे पास दिन होते हैं, सिवाय फरवरी के, फेब्रुअरी के। और आपको पता है कि हर 3 साल बाद फरवरी में हमारे पास जो है कंप्लीट ईयर आता है, वरना फरवरी के 28 डेज़ होते हैं। और जो 4th ईयर आता है, चौथा साल होता है, वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर में हमारे 29 डेज़ जो है उसमें कंप्लीट होते हैं, और ये हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आता है। अब जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लें, 2016 में था, अब फिर 2020 में आया हमारे पास लीप ईयर, और हर साल में हमारे पास 365 डेज़ होते हैं। नाउ व्हाट इज़ लूनर और इस्लामिक कैलेंडर? ये हमारा इस्लामिक कैलेंडर है। मून कम्प्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 1 मंथ। जो हमारा चाँद है वो हमारी ज़मीन के गिर्द जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है वो 1 मंथ में कंप्लीट करता है। दीज मंथ्स आर कॉल्ड लूनर और इस्लामिक मंथ्स। आपको अपने इस्लामिक मंथ्स के नेम भी आते होंगे, और आपको पता है उसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं। इसमें भी 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। ये जो मंथ है स्टार्ट हुआ था द माइग्रेशन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू मदीना, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मदीना में। द मंथ ऑफ लूनर कैलेंडर्स आर काउंटेड विद मून्स। अब जितना मतलब मून की एज होती है उतना हमारा जो मंथ है उसमें डेज़ होते हैं। कुछ 29 डेज़ होते हैं और कुछ 30 डेज़ होते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, नोइंग डेट एंड डे फ्रॉम अ कैलेंडर। अब आप देखते हैं अपना जो आपके पास सोलर कैलेंडर होता है उसको भी फॉलो करते हैं हम, और इस्लामिक कैलेंडर को भी फॉलो करते हैं कुछ लोग। तो अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सोलर कैलेंडर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिश्चियन कैलेंडर, लाइकवाइज लूनर कैलेंडर इज़ नोन एज इस्लामिक कैलेंडर। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। फिर मैंने आपको डेकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम के बारे में बताया था। डेकेड में हमारे पास 10 ईयर्स आते हैं, इसी तरह फिर 100 ईयर सेंचुरी में आते हैं, मिलेनियम में हमारे पास 1000 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हमने डिस्कस किए थे इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए मुसलमानों ने जो है बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स, तहरीकें चलाई गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ ने जो पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम्स को यूनाइट किया था। जब स्टार्ट में मुसलमानों का रूल था पूरे सब कॉन्टिनेंट में, बरसगीर पाको हिंद में, बाद में आपको पता है कि वहाँ पर ब्रिटिश रूल आ गया था, और उस वजह से मुसलमानों के जो राइट्स थे उनको बहुत ज़्यादा वो किया जाता था, दबाया जाता था, उनके राइट्स पूरे नहीं किए जाते थे। अब मुसलमानों का सब कॉन्टिनेंट में रूल कहाँ से स्टार्ट हुआ? उनका रूल स्टार्ट हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था 712 AD में। उसके अलावा हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ 2 नेशन थेरी या 2 नेशन थेरी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि 2 नेशन थेरी का क्या मतलब था। बरसगीर पाको हिंद में एक से ज़्यादा कौमें रहा करती थी, जिसमें हिंदू थे, मुसलमान थे। तो आपको पता है कि हमारी जो कस्टम्स हैं, हमारा रहन सहन है, हमारा रिलीजन है, वो डिफरेंट है हिंदुओं से।
تو یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آزادانہ طور پہ وہ اپنی یہاں پہ حیثیت نہیں منوا سکتے. سو دے نیڈ نیو ہوم لینڈ جہاں پہ وہ اپنی جو ہے ایک آزاد حیثیت کے طور پر رہ سکے. اس کو ہم ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں. پھر سر سید احمد خان تھے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں، ان کو یونائٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور یہ شاعر بھی تھے، رائٹر بھی تھے، انہوں نے بہت سارے انسٹیٹیوٹ بھی اوپن کیے تھے. ان کا جو سر سید احمد خان فاؤنڈیڈ MAO ہائی اسکول علی گڑھ. سر سید احمد خان لیڈ مسلمز ڈیورنگ دیئر ہارڈ ٹائم. مسلمانوں کے مشکل وقت میں انہوں نے مسلمانوں کو یونائٹ کیا، اکٹھا کیا. انڈین نیشنل کانگریس، میں نے آپ کو بتایا تھا ڈفرینٹ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. جب سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلی پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی وہ تھی انڈین نیشنل کانگریس، جس کو مسلمانوں نے بھی جوائن کیا، مسلمز نے بھی اس کو جوائن کیا، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ میں آپ کو آلریڈی بتایا کہ مسلمانوں کو جو ہے بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا تھا، ان کی بات جو ہے وہ بات کو امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی. پارٹیشن آف بنگال، جب بنگال کی پارٹیشن ہوئی تھی، جب وہ بر صغیر پاک و ہند سے الگ ہوا تھا، تو بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو ڈیفیکلٹیز جو تھی وہاں پہ فیس کرنی پڑتی تھی. بائی چانس مسلم ور ان میجورٹی ان ایسٹ بنگال، مسلمان جو تھے ان کی میجورٹی تھی، یعنی وہ زیادہ تعداد میں تھی ایسٹ بنگال میں. تو دس پارٹیشن اوپن دا چانسز آف پروگریس اینڈ پراسپیرٹی آف مسلم. اس پارٹیشن کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا کہ وہ ترقی کر سکتے ہیں، پراسپر ہو سکتے ہیں. لیکن جو ہندو تھے انہوں نے اس پارٹیشن کو جو ہے اس کی مخالفت شروع کر دی. تو دا برٹش گورنمنٹ کینسل دا پارٹیشن آف بنگال ان 1911 AD. تب جو بنگال کی پارٹیشن تھی وہ کینسل کر دی گئی 1911 میں. اینڈ میڈ بنگال a unified province. The Muslim got disappointed with the Hindus by the cancellation of partition of Bengal. یہاں پر مسلمان جو تھے وہ ڈسپوائنٹ ہو گئے، مایوس ہو گئے، کیونکہ وہ خوش تھے اس پارٹیشن کی وجہ سے. شملہ ڈیپوٹیشن کیا تھی؟ On 1st October 1906, a deputation of the Muslim leaders called on Viceroy Lord Minto in شملہ. مسلم لیڈرز جو تھے انہوں نے، جو لارڈ تھا، وائسرائے تھا منٹو، اس کو شملہ میں بلایا. وفد ملا، گروپ آف لیڈر جو کہتے ہیں وفد، وہ ان سے ملاقات کی. میں نے آپ کو بتایا وائسرائے ہوتے تھے، ڈفرینٹ نواب ہوتے تھے جو برٹش اپنے بر صغیر میں ڈفرینٹ جگہ پر اپوائنٹ کرتے تھے. سر آغا خان لیڈ دس ڈیپوٹیشن. سر آغا خان جو تھے یہ بھی ایک اور امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے مسلم ہسٹری میں، اور انہوں نے اس وفد کو جو تھا اس کی سربراہی کی، اور انہوں نے ڈیمانڈ کی سپریٹ الیکٹوریٹ کے اور سم ادر ڈیمانڈز آف مسلم کے، مسلمانوں کے الیکشن جو ہیں وہ الگ کرائے جائیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ڈیمانڈز تھی مسلمس کی جو پیش کی گئیں. اور ان کی جو شملہ ڈپوٹیشن تھی وہ کامیاب بھی ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو حوصلہ ملا کہ وہ اپنی جو الگ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ بنا سکیں. سیپریٹ الیکٹوریٹ گیو ایوری نیشن رائٹ ٹو ووٹ فار دا ریپرزینٹیٹیو فرام دیئر نیشن. اب جو الگ الیکشنز کا حق ملا تھا، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ خود سے ووٹ کر سکتے تھے، مسلمان جس کو چاہتے وہ میجورٹی میں لا سکتے تھے. ان کو اس چیز سے بہت فائدہ حاصل ہوا. فاؤنڈیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ. کانگریس کے بعد مسلمانوں نے اپنی ایک الگ پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلش کی جس کو ہم کہتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ. ڈھاکہ کے مقام پر جو تھا 30 دسمبر 1906 میں کانفرنس ہوئی، اور اس میٹنگ میں نواب ملا خان پرپوز ٹو فارم مسلم لیگ اینڈ اٹ واز اسٹیبلشڈ ان دا سیم ایئر. نواب سلیم ملا خان جو تھے انہوں نے اس کا ایک مشورہ وہ دیا تھا کہ وہ اپنی ایک الگ پولیٹیکل پارٹی بنائیں، جس کی وجہ سے پھر ایک الگ پولیٹیکل پارٹی اسی سال بنائی گئی. اس کے کچھ آبجیکٹیوز تھے: ٹو کوآپریٹ ود برٹش گورنمنٹ، ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف مسلم، ٹو میک فرینڈلی ریلیشن ود ادر نیشنز. گاٹ اٹ؟ لکھنؤ پیکٹ. لکھنؤ پیکٹ بھی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. ان 1916 مسلم لیگ اینڈ کانگریس کنکلوڈیڈ این ایگریمنٹ دیٹ واز لکھنؤ پیکٹ اور لکھنؤ ایگریمنٹ. مسلم لیگ اور کانگریس کا ایک معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ طے ہوا تھا جس کو ہم لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں،
اور اس میں پہلی دفعہ ہندوؤں نے مسلمانوں کی جو تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جو ڈیمانڈ تھی اور مسلمانوں کو ایز اے نیشن ایکسیپٹ کیا تھا، اور قائد اعظم کو ایمبیسیڈر ٹائٹل دیا گیا ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا، انہوں نے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے بہت کام کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کی محنتوں کی بدولت ہی آج ہم ایک الگ ملک میں، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں۔ خلافت موومنٹ کیا تھی؟ 1919 میں یہ خلافت موومنٹ ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے ہولی پلیسز تھے اور جو خلیفہ تھے وہ ترک لوگ تھے، ٹرکی کے لوگ تھے۔ اب مسلمانوں نے خلافت موومنٹ سٹارٹ کی کیونکہ اس ٹائم پہ وار ہوئی تھی جس میں مسلمانوں نے ترکوں کا ساتھ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ترکوں کی جو خلافت ہے ان کے انڈر جو ہولی پلیسز آتے ہیں اس کو برقرار رکھا جائے، لیکن بعد میں جو تھا یہ مسلمانوں کو ایک ڈچ کیا گیا تھا اور مسلمانوں کی ڈیمانڈز پوری نہیں کی گئی تھیں۔ 14 پوائنٹس آف قائد اعظم، آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم نے بہت کام کیا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت اسٹرگل کی، اس کے علاوہ ان کے 14 پوائنٹس تھے جس میں انہوں نے مسلمانوں کے رائٹس کو اسٹرانگلی ڈیفینڈ کیا۔ ہی اسٹرانگلی ڈیفینڈیڈ دا رائٹس آف مسلمس ان دیز پوائنٹس۔ ادر دین قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال also struggled for Muslims. They wrote different poetries, poems, and he also gave the idea of separate homeland for Muslims of India in address at Allahabad in 1930. انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا آئیڈیا دیا، خیال دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ کنٹری ہونی چاہیے۔ لاہور ریزولوشن، اب لاہور ریزولوشن کیا تھی؟ لاہور ریزولوشن واز پریزنٹڈ ان لاہور آن 23 مارچ 1940۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ریزولوشن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں ڈیمانڈ کی گئی تھی مسلمانوں کے لیے الگ ملک کی۔ قائد اعظم پریزائڈڈ اوور دس گیدرنگ۔ لاہور ریزولوشن واز کولڈ پاکستان ریزولوشن بائی مینی نیوز پیپر، کیونکہ بعد میں پاکستان بنا تو اس کو پاکستان ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے۔ امپورٹنٹ انفارمیشن میں آپ یہ یاد رکھ لیں، مولوی فضل الحق پریزنٹڈ دا لاہور ریزولوشن ان 1940 AD۔ مینار پاکستان ان لاہور واز بلٹ ٹو کیپ دا میموری آف لاہور ریزولوشن الائیو۔ الیکشنز آف 1946، مسلم لیگ won majority of Muslim seats and won support for Pakistan, which proved that the demand for Pakistan was democratic demand. مسلمانوں نے کافی میجورٹی میں سیٹس حاصل کی، ووٹس حاصل کی الیکشنز میں، اور پاکستان کے لیے جو سپورٹ ہے وہ انہوں نے جیت لی، اور یہ پروف کیا کہ جو ڈیمانڈ ہے الگ پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، وہ ان کا جمہوری حق ہے، ان کا رائٹ ہے یہ۔ Interim government, Viceroy offered Congress to establish the provincial government. Muslim League also decided to join the interim government in September 1946. اس کو کہتے ہیں عارضی گورنمنٹ، یعنی کچھ دیر کی، جس میں پھر بعد میں الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ جو حکومت ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ جیسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں، ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ 3 جون پلان 1947، ری الیکشنز ہوئے اور الیکشنز ہوئے 1993 میں۔ ہمارا 3 جون پلان کیا تھا؟ دا فارمولا آف پارٹیشن آف انڈیا از کولڈ 3 جون پلان، یعنی کہ جو پارٹیشن کی گئی انڈیا کی اس کو ہم کہتے ہیں 3 جون پلان۔ انڈر دس پلان دا مسلمس، دا ہندوز اینڈ دا سکھس ایکسیپٹیڈ دا پارٹیشن آف انڈیا، جس میں مسلمانوں نے، ہندوؤں نے اور سکھ جو تھے وہاں پہ، انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ پارٹیشن جو ہے، تقسیم جو ہے وہ کر دی جائے، یعنی کہ الگ الگ ملک جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، پھر آپ کو پتہ ہے اس طرح سے 14 اگست 1947 کو پاکستان جو تھا وہ بن گیا، اور ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان واز کنسسٹ آف 2 پارٹس، ویسٹ اینڈ ایسٹ پاکستان۔ تب 2 حصے تھے، ویسٹ اور ایسٹ پاکستان۔ قائد اعظم محمد علی جناح بیکیم دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان، وہ سب سے پہلے گورنر جنرل بنے پاکستان کے۔ پاکستان ہیز ٹو فیس مینی ڈیفیکلٹیز پرابلمز آفٹر دا انڈیپینڈنس۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کو، جو وہاں کے جو لوگ تھے، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے مائگریشن کیا ہوتی ہے، ہجرت کرنا۔ جہاں پر ہندو میجورٹی تھی وہاں ہندو وہ ہندوستان کا حصہ بن گیا، جہاں مسلمانوں کی میجورٹی تھی وہ پارٹ جو تھا وہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ تو کچھ مسلمان جو تھے وہ انڈیا سے مائگریٹ کر کے پاکستان آئے، پاکستان سے کچھ لوگ مائگریٹ کر کے انڈیا گئے، تو اس میں بھی بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوئی، بہت زیادہ لوگ مارے گئے۔ ایک وار جو تھی، ایک جنگ تو جی وہ وہاں پر کریٹ ہو گئی، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ بے گھر بھی ہو گئے۔
پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ گورنمنٹس آتی گئیں اور اب تک جو ہے ہمارے پاس گورنمنٹس آتی ہیں ڈفرینٹ. اور اب ہمارے پاس جو ریسنٹ گورنمنٹ ہے وہ PTI کی ہے, عمران خان یعنی پاکستان تحریک انصاف. سو گورنمنٹ آف لیاقت علی خان سب سے پہلے, پھر ہمارے جو پرائم منسٹر تھے وہ لیاقت علی خان تھے. انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا 2 طرح کی گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک جس کو ہم سول اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہتے ہیں, دوسرا گورنمنٹ آف آرمی از کالڈ مارشل لاء. آپ کو پتہ ہے کہ آرمی کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا. اگر وہ کسی طرح سے گورنمنٹ میں آ جائے, حکومت بنا لے اپنی, تو اس کو ہم کہتے ہیں مارشل لاء. لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ بنائے تو وہ سول اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہلاتی ہے. اس طرح ڈفرینٹ جنرلز بھی آتے رہے اور ڈفرینٹ ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز بھی آتے رہے. پیریڈ آف جنرل محمد ایوب خان, دا رین آف جنرل آغا یحییٰ خان, پھر گورنمنٹ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی, پیپلز پارٹی انہوں نے اسٹیبلش کی. پھر ہمارے پاس پیریڈ آیا جنرل ضیاء الحق کا, بے نظیر بھٹو کا, جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی. آگے انہوں نے پیپلز پارٹی کو اسٹیبلش کیا, پھر انہوں نے شہادت بھی ان کو ملی. رین آف جنرل پرویز مشرف, یہ بھی ایک ہمارے پاس جنرل تھا. مارشل لاء کے ذریعے یہ گورنمنٹ بنائی گئی. پھر سید یوسف رضا گیلانی, میاں محمد نواز شریف جن کی پارٹی ہے PMLN, اس کے لیڈر ہیں یہ. اب ہمارے پاس گورنمنٹ ہے عمران خان کی. سو آور پاسٹ اینڈ آر پریزنٹ, پاکستان ہیز ہیڈ ٹو فیس مینی ڈیفیکلٹیز ان ارلی ایئرز. دیر واز ویری سیریس پرابلمس آف ریفیوجز فرام انڈیا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جب پاکستان بنا تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور سب کچھ تباہ تھا. نئے سرے سے سب بنانا پڑا, بہت ساری چیزوں کو اسٹیبلش کرنا پڑا. اب ہمارے پاکستان نے کافی ترقی تو کر لی ہے, اچھی فیسلٹیز ہیں, ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, کافی زیادہ پاکستان نے ترقی کی ہے. لیکن اسٹل اس پہ ابھی کام کرنا بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے, اور یہ کام جاری رہے گا تاکہ پاکستان ہمارا ترقی کر سکے, اسٹیبلش ہو سکے. ایج آف ایکسپلوریشن, ٹورزم آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے. یہاں دور دور سے لوگ اس کی ناردرن ایریاز کو دیکھنے آتے ہیں, اس کے ہسٹوریکل پلیسز کو دیکھنے آتے ہیں. اور ٹورزم کسی بھی کنٹری کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اس طرح سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. کلیئر مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس. ویری ایزی اینڈ انٹرسٹنگ ٹاپکس دس یونٹ ہیز. سو کوئی ٹینشن والی بات نہیں, گھبرانے والی بات نہیں. آپ نے اچھے سے اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے, اس کو یاد کرنا ہے, امپورٹنٹ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں تاکہ وہ MCQs میں آپ کی ہیلپ کر سکیں. اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, پلیز فوکس آن یور لرننگ آف اسپیلنگس. اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹیک کیئر آف یور سیلفس. اللہ حافظ اینڈ بیسٹ آف لک.